अस्सलाम वालेकुम, हाजिर खिदमत हैं डिसाइफर विद अब्दुल बासित की एक नई एपिसोड के साथ। मैं हूं मुंतहा हसन। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले हफ्ते सदर ट्रंप ने हल्फ उठाया और इसी के बाद से बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में ज़बरदस्त हलचल देखने को मिल रही है। खैर, बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन आज के शो में हम थोड़ी यूक्रेन पर नज़र डालेंगे कि क्या सदर ट्रंप के बुलंदोबांग दावे धरे के धरे रह गए। शो के दूसरे हिस्से में हम हमास और इजराइल के माबैन सीज़ फायर की बात करेंगे और साथ ही साथ एक तायराना जायज़ा लेंगे कि क्या ईरान ने अब अपना हाथ खींच लिया है। शो के आखिरी हिस्से में जानेंगे कि ISI का वफ्द बांग्लादेश में क्या कर रहा है। सो प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। वेलकम बासित साहब। जी बहुत शुक्रिया मुंतहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और डिसाइफर देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। सो बासित साहब, यूक्रेन की जंग तो एक दिन में ख़त्म होनी थी। सो इट्स बीन अ होल वीक नाउ। बुलंदोबांग दावे। अब क्या किया जाए कि ट्रंप साहब ने तो कहा था कि जिस दिन मैं आऊँगा 24 घंटे के अंदर अंदर यूक्रेन में जो जंग जारी है वो ख़त्म हो जाएगी। ऐसा हो नहीं रहा और अब ये हफ्तों में भी का खेल लगता है महीनों पे बात चली गई है। लेकिन मुमकिन है कि इस साल किसी वक्त ही जंग ख़त्म हो जाए, एटलीस्ट सीज़ फायर हो जाए अगर जंग ख़त्म नहीं होती मुस्तकिल तौर पे। देखिए, पहले तो नाज़रीन के लिए 3-4 बातें मैं जल्दी मेंशन करना चाहता हूँ ताकि ज़रा अंडरस्टैंडिंग हमारी सही हो जाए जो अगले 4 सालों में होने वाला है। एक तो मल्टीलैटरलिज़म ख़तरे में है क्योंकि ट्रंप का ये मिजाज ही नहीं है। ये कोशिश करेंगे कि जो बायलैटरल ताल्लुकात ममालिक के दरमियान इंटर स्टेट रिलेशंस होते हैं उन पे फोकस करें जहाँ उनको फ़ायदा मिलता है। ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप यही होती है ना कि आप क्या दे रहे हैं और क्या ले रहे हैं। बिल्कुल। तो उसी बुनियाद पे ताल्लुकात US अपने कब बनाएगा। तो UN वीकन होगी क्योंकि WHO से भी निकल आए, ठीक है। इसी तरह पेरिस एकॉर्ड से भी निकल गए। तो UN सिस्टम या मल्टीलैटरल सिस्टम जिसका वेस्ट बहुत चर्चा कर रहा था कि जी रूल्स बेस्ड ऑर्डर होना चाहिए, मल्टीलैटरलिज्म होना चाहिए, वो तमाम बातें अगले 4 साल कम अज़ कम देखेंगे कि उन पर कोई ख़ास एम्फेसिस नहीं होगा। दूसरा, नेटो के बारे में बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं क्योंकि ट्रंप साहब ने बड़े वाज़ेह तौर पे कहा है कि तमाम ममालिक, जितने भी मेंबर ममालिक हैं, 32 हैं शायद इस वक्त, वो तमाम अपनी जो GDP का है 5% अपने डिफेंस पे खर्च करें, कंट्रीब्यूट। बहुत से जो हैं ममालिक पिछले दफ़े जब आए थे उन्होंने 2% कहा था, तो पिछले 25 से 26 ममालिक ने अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ भी किया, लेकिन अभी 5% पे चले गए हैं। तो देखते हैं क्या होता है। तो नेटो पे भी कोई इतना एम्फेसिस नहीं होगा मेरे अपने ख्याल में। उसके बाद फिर जो EU या अक्रॉस द एटलांटिक उस तरफ जो यूरोपियन यूनियन के साथ ताल्लुकात है उसमें भी हमें ज़्यादा गर्मजोशी नज़र नहीं आएगी। G7 भी शायद उस तरह न चल सके। अगर टैरिफ्स लगा रहे हैं अपने ही एलाइस के ख़िलाफ़, चाहे कनाडा हो या और ममालिक हों, तो फिर वो G7 का भी क्या पर्पज़ रह जाता है। तो G7 भी कोई इतनी ज़्यादा में फ़ाल नज़र नहीं आएगी। दूसरी जानिब जो है चीन के साथ ताल्लुक़ात, बल्कि आज US स्टेट सेक्रेटरी ने अपने जो उनके चाइनीज़ हम मनसब हैं यांग वी, उनसे टेलीफोनिक रब्ता कायम किया और इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि हम बात को आगे लेकर दोनों ताल्लुकात जो हैं राष्ट्रों के उनको आगे लेकर जाना चाहते हैं। ये भी मुमकिन है कि प्रेसिडेंट सदर जो हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, वो चूँकि चीन जाने की बड़ी ख्वाहिश रखते हैं, चीन और रूस तो नहीं जाना चाहते लेकिन सदर पुतिन के साथ मुलाकात ज़रूर करना चाहते हैं। लेकिन सदर शी के साथ मुलाकात करने के लिए वो चीन भी जाना चाहते हैं। तो सदर ट्रंप का ये है कि जिस कदर जल्दी हो मेरी सदर शी से मुलाकात हो जाए, उसके लिए चाहे मुझे चीन ही क्यों ना जाना पड़े। तो मुमकिन है कि इस टेलीफोनिक गुफ्तगू में ये बात भी हुई हो कि कब ये मुलाकात हो सकती है या कब ये सदर ट्रंप का विज़िट हो सकता है। सदर ट्रंप का विज़िट अगर चीन हो जाता है पहला उनका फ़ॉरेन विज़िट, तो बल्ले ही बल्ले। दूसरी जानिब जिस तरह हमने कल भी कहा था कि पिछले दफ़े जब वो आए थे तो 2017 में उन्होंने पहला विज़िट सऊदी अरब किया था। उसकी वजह क्या थी? क्योंकि सऊदी अरब ने $450 बिलियन का असलहा ख़रीदना चाहा था, तो उसको ये उस डील को फाइनलाइज़ करने के लिए सऊदी अरब पहुंच गए। अभी भी बल्कि उन्होंने जब इन्होंने और संभाल लिया प्रेसिडेंट ट्रंप ने, तो उन्होंने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल के जवाब में कहा कि अगर सऊदी अरब आज भी हमसे कहे असला ख़रीदे $500 बिलियन का, तो मैं पहला विज़िट वहाँ कर लूँगा।
اس کے جواب میں خبریں سعودی عرب سے آ رہی ہیں کہ سعودی عرب نے کوئی $600 بلین کی انویسٹمنٹ کی خواہش کا اظہار کیا ہے امریکہ میں. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے. $600 بلین اگر یہ ہو جاتا ہے تو ممکن ہے کہ آپ کو اگلے کچھ ہفتوں میں یہ بھی پتہ چل جائے کہ صدر ٹرمپ جو ہیں وہ ریاض جا رہے ہیں محمد بن سلمان صاحب سے ملنے کے لیے. تو بہت سی ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جس نے آپ نے کہا نا کہ ہلچل سی مچی ہوئی ہے. تو یہ ہلچل ہی ہے, کچھ چیزیں واضح نہیں ہیں. اب جہاں تک یوکرین کا تعلق ہے, دیکھیے یوکرین کے معاملے میں صدر زیلنسکی کو اس بات کا احساس ہے کہ صدر ٹرمپ کی جو انکلینیشن ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی ایسی ڈیل کروائیں جو کہ یوکرین کے مفاد کو پروٹیکٹ کر سکے. ان کا بس کام ہے کہ ڈیل ہو جائے, کسی طریقے سے سیز فائر ہو جائے, تاکہ وہ کہہ رہے تھے کہ جی میں ایک دن میں کروا لوں گا, تو وہ پورا ہو جائے کہ جی میں نے دیکھی میں آیا ہوں تو میں نے ڈیل کروا لی ہے. اب ڈیل صدر یہ بھی دیکھیے کہ اس وقت یوکرین کے تقریباً 1 لاکھ سے زائد فوجی ہلاک ہو چکے ہیں. دوسری جانب روس کے تقریباً 5 لاکھ فوجی ہلاک ہو چکے ہیں. لیکن روس کی پاپولیشن زیادہ ہے, 140 ملین ہے. یوکرین کی پاپولیشن تقریباً 47 ملین ہے, if I'm not wrong. تو یہ بڑا ایک فرق ہے پاپولیشن میں بھی. پھر جو تباہی روس نے پھیلائی ہے یوکرین میں, تو اور پھر یہ بھی یاد رہے کہ یوکرین کے اندر بھی صدر زیلنسکی کے خلاف ایک اپوزیشن بڑھ رہی ہے. اور جو اپوزیشن لیڈر ہیں, بلکہ ایک تیموشینکو شاید ان کا نام ہے, وہ تو پہنچی بھی ہوئی تھیں صدر ٹرمپ کی انوگریشن میں. تو ان کے اندر بھی ایک معاملہ ہے کہ زیلنسکی صاحب کیوں تباہی مزید ایک لحاظ سے ڈیل نہ کر کے ضد پہ کیوں اڑے ہوئے ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ جو کہہ رہے ہیں کم از کم سیز فائر تو امیڈیٹلی کریں نا, تاکہ مزید تباہی نہ پھیلے. باقی جو علاقے ہیں روس کے پاس, روس نے بلکہ کل ایک ایکشن لیا جس کے تحت انہوں نے مکمل طور پہ اپنا کنٹرول آئینی اعتبار سے کر لیا ہے. تو اس کے بعد زیلنسکی صاحب نے کہا کہ اب کوئی بات چیت روس کے ساتھ نہیں ہو سکتی. اب کس طرح معاملات آگے بڑھیں؟ اب چین کے ساتھ جو رابطے کر رہے ہیں, کیونکہ صدر ٹرمپ کا یہ خیال ہے کہ چین بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر سکتا ہے, کیونکہ چین آئل بھی لے رہا ہے, روس چین سے ٹیکنالوجی بھی لے رہا ہے, وار ٹیکنالوجی بھی لے رہا ہے ایز اے میٹر آف فیکٹ. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یہ خیال ہے کہ چین اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے تو ممکن ہے کہ روس جو ہے وہ یہ جنگ ختم کرنے میں مطلب آمادہ ہو جائے. صحیح. اب اس کا چین آبویسلی, کیونکہ جس دن انوگریشن ہوئی نا اسی دن صدر پیوٹن اور صدر شی نے آپس میں ٹیلی فونک رابطہ قائم کیا, کیونکہ وہ بھی دیکھ رہے ہیں نا, ان کو معلوم کہ آگے صرف 4 سال کا معاملہ ہے آگے, تو 4 سال کس طرح اپنے آپ کو پوزیشن کریں. صدر پیوٹن بھی اوبلائج تو کرنا چاہیں گے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو, لیکن ان کنڈیشنز میں نہیں جہاں ان کو یہ علاقے خالی کرنے پڑیں یا یہ لگے کہ وہ جنگ ہار گئے ہیں. وہ ایسا دیکھنا چاہتے ہیں کہ روس یہ جنگ جیتا ہے, اور زیلنسکی نے یوکرین نے گھٹنے ٹیکے ہیں, ہم نے نہیں, ہم تو بھی جنگ جاری رکھنا چاہتے ہیں. دوسری طرف اگر آپ دیکھیے تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے سعودی عرب سے بھی کہہ دیا کہ سعودی عرب چاہے تو یہ جنگ رک سکتی ہے. مجھے نہیں معلوم کہ سعودی عرب کا اس میں کیا رول ہے یوکرین کی وار میں, لیکن صدر ٹرمپ سے آپ کچھ بھی توقع رکھ سکتے ہیں. وہ اسٹیٹمنٹ دینے میں تو ماہر ہے نا, ان کا کام ہی ہے کہ بغیر سوچے سمجھے ادھر اسٹیٹمنٹ دے دی ادھر اسٹیٹمنٹ دے دی. تو اب زیلنسکی نے جو ہے صدر زیلنسکی نے ڈیووس میں تقریر کرتے ہوئے ایک بڑا ریئلسٹک میسیج دیا ہے. انہوں نے کہا کہ دیکھیے اب امریکہ سے ہم زیادہ توقعات نہیں رکھ سکتے, کیونکہ ان کے براہ راست کوئی انٹرسٹ اس علاقے میں نہیں ہے نا یوکرین میں. اصل معاملہ تو یورپ کا ہے. یورپ چونکہ اس میں اٹلانٹک سی تو نہیں آتا نا, یوکرین تو جو یورپ سارا ایک ہی ہے, کانٹیننٹل یورپ. روس اگر چاہے تو گراؤنڈ فورسز اپنے بھجوا کر فرانس تک قبضہ کر لے. ہم نے ماضی میں سب چیزیں دیکھی ہیں. اس لیے زیلنسکی نے آپ نے یہ کہا ہے کہ یورپین کنٹریز کو یکجا ہونا پڑے گا. امریکہ ہو کہ نہ ہو, ہمارے ساتھ کھڑا ہو کہ نہ ہو, یہ ہماری اپنی مجبوری ہے. ہم امریکہ کی جانب نہیں دے سکتے. ہم نے اگر رشیا کے ایگریشن کو کاؤنٹر کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم آپس میں یکجا ہوں. لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ کیا جو یورپین کنٹریز ہیں, خاص طور پہ نیٹو ممبرز ہیں, ان کو آپ الگ کر سکتے ہیں, جو کہ حالانکہ فرانس بھی دیکھیں نیوکلیر پاور ہے, برطانیہ بھی نیوکلیر پاور ہے, ڈیٹرنس ان کا ہے, لیکن وہ اس لیول کا نہیں ہے جہاں پہ وہ رشیا کو کاؤنٹر کر سکیں. تو وہ ایک عجیب سا اس وقت معاملہ بن گیا ہے.
اب اگر سیز ہوتی بھی ہے، کیونکہ زیلنسکی بھی نہیں چاہتے کہ وہ ان بنیادوں پہ سیز فائر کریں جہاں جو ٹیریٹری اس وقت روس کے قبضے، مستقل طور پہ روس کے قبضے میں رہے، لیکن کتنا پریشر زیلنسی اندر سے بلڈ ہوتا ہے، اپوزیشن بلڈ کر پاتی ہے، کیونکہ لوگ بھی اب تنگ آ گئے ہیں یوکرین میں، اور ان کا خیال یہی ہے کہ اس وقت ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے اس کے علاوہ کہ ہم فی الحال جنگ بندی پہ راضی ہو جائیں اور پھر نیگوشیٹ کریں روس کے ساتھ، جو خاص طور پہ علاقے اگر ہم نے واپس لینے ہیں یا ہم نے کوئی دینے ہیں تو بات کی باتیں ہیں، لیکن کم از کم جنگ بندی تو کریں۔ لیکن روس جو ہے وہ پہلے یہ ضمانت چاہتا ہے کہ یوکرین نیٹو جوائن نہیں کرے گا۔ صدر ٹرمپ نے ایک آفر دی ہے کہ 20 سال تک ہم یہ کمٹمنٹ دیتے ہیں کہ نیٹو یوکرین نہیں، لیکن صدر پوٹن اس بات پہ نہیں مان رہے، اور نہ یورپ مان رہا ہے۔ یورپ کہہ رہا ہے کہ یوکرین ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری ہے، لیکن امریکہ کے بغیر وہ نیٹو میں شامل بھی نہیں ہو سکتا، تو معاملہ کافی گھمبیر سا ہو گیا ہے۔ تو وی ڈو ناٹ نو ہاؤ تھنگز ول پین آؤٹ، لیکن یہ ہے کہ صدر ٹرمپ نے جو کہا تھا کہ میں ایک دن میں ختم کروا دوں گا، یہ ممکن نظر نہیں آتا، لیکن لگتا یہ ہے کہ اس سال کسی وقت یہ شاید جنگ بندی ہو جائے اور اس کے بعد شاید مذاکرات شروع ہوں، پھر دیکھتے آگے کیا ہوتا ہے۔ سو یہاں لیں گے مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ سو باسط صاحب، غزہ میں آج بھی کچھ حماس کی جانب سے یرغمالیوں کو رہا کیا گیا، تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اب غزہ میں دوبارہ جنگ شروع تو نہیں ہوگی؟ دیکھیے، ابھی تو 6 ہفتے کا سیز فائر تھا، تو وہ تو لگتا ہے کہ ہو رہا ہے، ہولڈ کر رہا ہے، کیونکہ ان 6 ہفتوں میں حماس نے 33 اسرائیلی جو یرغمالیوں کو رہا کرنا ہے، اور جو آج بھی ہم نے دیکھا غزہ پیلسٹائن اسکوائر میں جس طریقے سے القدس اور القصام بریگیڈ کے لوگ وہاں موجود تھے، نقاب پہنے ہوئے، ہاتھوں میں اسلحہ لیے ہوئے، تو اس سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ حماس کو ختم نہیں کر پائی۔ شو آف اسٹرینتھ تھا نا حماس کی جانب سے کہ جی آپ نے ٹھیک ہے بہت بمباری کی، پورے غزہ کو آپ نے تباہ کر دیا، 50,000 لوگوں کے قریب لوگوں کو آپ نے شہید کر دیا، لیکن حماس قائم ہے۔ سو جو نیتن یاہو کے تحفظات تھے اور وہ جس چیز سے خوفزدہ تھے وہ بالکل صحیح تھے، بالکل صحیح تھا ایک لحاظ سے۔ اور پھر آپ کو اگر یاد ہو تو اینٹنی بلنکن نے ایک ہفتہ پہلے تقریباً اپنے جو 20 جنوری سے پہلے کسی CNN کو شاید ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ جتنے ہم نے حماس کے، اسرائیل نے جتنے حماس کے لوگوں کو شہید کیا ہے اس سے زیادہ اور ریکروٹ کر دیے ہیں حماس نے۔ تو بات تو وہیں آ کے رک گئی۔ یہ الگ بات ہے کہ حماس کی جو عسکری قوت ہے اس میں شاید کچھ کمی آئی ہو، جو ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں، اور یقیناً آئی ہے۔ اور پھر یہ بھی دیکھیے کہ ایران کا جو ایک طریقہ کار تھا کہ وہ سیریا کے ذریعے ایران حماس کو یا حزب اللہ کو عسکری ان کو ری انفورس کرتا رہا ہے، وہ اب ممکن نہیں ہے، کیونکہ ایک تو اس سیریا میں حکومت تبدیل ہو گئی ہے، وہاں پہ اور حالات ڈائنامکس ڈفرینٹ ہو گئے ہیں، تو ایران کے لیے اس طرح سپلائی کرنا آرمز کو وہ اب بہت مشکل ہو گیا ہے، حماس کو بھی اور حزب اللہ کو۔ حزب اللہ کے ذرا ڈائنامکس الگ ہیں لیبنان کے، اس کو ہم پھر کبھی ڈسکس کریں گے، لیکن حماس کا یہ شو جو ہے یہ تو دنیا کو دکھا دیا انہوں نے کہ حق خود ارادیت کی، آزادی کی جنگیں اس طرح ختم نہیں ہو سکتی، بالکل۔ اور آپ نے بہت کچھ ہم پہ مظالم ڈھالے لیکن ہم وہیں کھڑے ہیں، اور یہ بڑی زبردست ایک مثلا کامیابی ہے حماس کی ایک لحاظ سے کہ انہوں نے اسرائیل کو آئینہ دکھا دیا کہ ہم نے اس کے باوجود بھی آپ کو ہم سے نیگوشیٹ کرنے پڑے، ہمارے ہی آپ کے جو یرغمالی تھے ہمارے پاس ہی تھے اور آج ہم ان کو رہا کر رہے ہیں۔ اچھا، انہوں نے 4 خواتین کو آج رہا کیا ہے، جس کے بدلے میں ہر خاتون کے بدلے میں جو سولجرز ہیں، ویمن سولجرز، تو ہر خاتون کے بدلے 50 فلسطینیوں کو رہا کیا جانا چاہیے اسرائیل کی جانب سے۔ صحیح۔ تو ابھی دیکھتے ہیں اگلے 1-2 دنوں میں شاید 200 جو فلسطینی قیدی ہیں وہ رہا ہو کر آئیں گے، تو وہ بھی ایک بڑی کامیابی ہے حماس کی۔ یہ الگ بات ہے کہ لوگ سوال اٹھا رہے ہیں جو ہم نے بھی اٹھایا ہے، کیا 50,000 لوگوں کا شہید ہونا، اتنی تباہی کے بعد یہ 200-300 قیدی جو اسرائیل چھوڑ رہا ہے، کیا یہ جسٹیفائی کرتا ہے وہ ساری تباہی کو؟ یہ بڑا کوسچن ہے نا کہ حماس نے جو 7 اکتوبر کو کیا انہوں نے کیلکولیٹ کیا تھا کہ کس طرح یہ آگے بات بڑھے گی، کس طرح یہ انفولڈ ہوگی؟
تو یہ کویشچن میرے ذہن میں بھی ہے، آپ کے ذہن میں بھی ہے کہ کیا یہ تباہی ضروری تھی کہ ہم اس سارے فلسطین کو اگر آپ نے واپس لانا تھا دنیا کی نظروں میں، تو کیا اتنی تباہی ضروری تھی کہ اتنے یہ سوال اٹھتے ہیں نا. اور پھر ٹرمپ کا آ جانا، اس میں آبویسلی ٹرمپ کا بہت بڑا رول ہے اس ڈیل میں. اس سے پہلے تو یہ ہو ہی نہیں پا رہی تھی. لیکن یہ بھی آپ دیکھیے کہ جہاں اسرائیل نے غزہ میں سیز فائر کر لی، اب سارا رجحان اس کا ویسٹ بینک کی طرف چلا گیا ہے. جنین میں اس وقت تقریباً پورے ویسٹ بینک میں 800 سے 900 تک پوری پکٹس بنا دی گئی ہیں، ہر جگہ پوسٹ بن گئی ہیں اسرائیلیوں کی. تو جنین میں حملے ہو رہے ہیں، ایئر اسٹرائکس ہو رہی ہیں. ان کا خیال یہ ہے کہ حماس کے بہت سے لوگ جنین میں چھپے ہوئے ہیں، وہاں پہ ایک بہت بڑا ریفیوجی کیمپ بھی ہے. پھر باقی جو علاقے ہیں وہاں پہ موومنٹ مشکل ہو گئی ہے. رام اللہ سے آپ بیت لحم نہیں جا سکتے. بہت سے ایشوز ویسٹ بینک میں بھی آ گئے ہیں. اب چونکہ لوگ پچھلے دنوں یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ٹرمپ انڈورس کرتے ہیں اسرائیل کی اس پالیسی کو کہ جہاں انہوں نے جیروسلم بیت المقدس کو انیکس کیا، اب وہ ویسٹ بینک کو بھی انیکس کر لیں اور اپنا حصہ بنا لیں. کہ آگے کیا ہوتا ہے، کیونکہ سیٹلرز کو بھی دیکھیے، جو سیٹلرز ہیں تقریباً ان کی بھی تعداد 1 ملین کے قریب اب پہنچ گئی ہے. وہ تو ہر روز بیچارے فلسطینیوں کو مارتے رہتے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ رقبہ قبضہ کر رہے ہیں. تو ایک تو کھلی چھوٹ ملی گئی ہے نا ان کو. تو غزہ میں جنگ بندی ہوئی تو یہاں ویسٹ بینک میں کاروائیاں شروع ہو گئیں. کاروائیاں پہلے بھی ہو رہی تھیں لیکن اب اس میں تیزی آ گئی اسرائیل. تو اسرائیل یہ بھی بتانا چاہتا ہے کہ ہمیں پیلیسٹین اتھارٹی بھی قبول نہیں ہے. پیلیسٹینین اتھارٹی جو ہے محمود عباس کی، وہ بھی ہمارے لیے قابل قبول نہیں. کیونکہ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ غزہ میں اگر حماس نہیں ہوگا تو پھر کون ہوگا؟ 2006-07 کے بعد سے تو حماس ہی غزہ میں رول کر رہی ہے نا. اگر حماس نہیں تو بہت سے عرب دنیا کا خیال ہے کہ پیلیسٹینین اتھارٹی کو کنٹرول دیا جائے. لیکن وہ کنٹرول بھی ممکن نہیں ہے کیونکہ اسرائیل کہتا ہے ہمیں یہ بھی لوگ منظور نہیں ہیں، اور نہ فلسطینی قبول کریں گے. جو غزہ میں لوگ رہتے ہیں وہ بھی قبول نہیں کریں گے پیلیسٹینین اتھارٹی کو. ایون ویسٹ بینک میں بھی اگر آپ دیکھیے تو جو محمود الفتح ہے ان کو اتنی پاپولیرٹی حاصل نہیں ہے. تو حماس از دا موسٹ پاپولر آرگنائزیشن، ایون پولیٹیکل آرگنائزیشن، جہاں ٹھیک ہے ان کے ملٹری ونگز بھی ہیں، اسلامک جہاد بھی ہے. لیکن سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ آگے بات کیسے جائے گی. دیکھیے اب 6 ہفتے تو یہ رکے گی غزہ میں کم از کم. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بہت بڑے بڑے کویسچنز ہیں. اس کے بعد بھی دیکھیے 33 اسرائیلی یرغمالی آ بھی جاتے ہیں تو ابھی فی الحال پھر بھی حماس کے پاس اور یرغمالی تو موجود ہے نا. ابھی تو پورے 94 یا 96 ہیں میرے خیال میں. تو حماس بھی اپنی گیم ٹھیک طریقے سے ہی کھیل رہا ہے. وہ بھی چاہے گا کہ جتنا زیادہ پیریڈ ہوتا ہے ملے ان کو، تاکہ جو تھوڑی بہت ریکنسٹرکشن تو نہیں ہو سکتی جب تک کہ دنیا سے 2-3 ٹریلین ڈالر نہ مل جائیں یا پھر تھوڑا وقت نہ ملے. کیونکہ اگر یہ جنگ بندی، کیونکہ اسرائیل نے تو بڑے واضح طور پہ کہا ہوا ہے کہ وہ، بلکہ نتنیاہو نے یہ کہا ہے کہ ٹرمپ تو اس بات کے حامی ہیں کہ جنگ دوبارہ بھی شروع ہو سکتی ہے اگر حماس نظر آئے کہ وہاں اپنا کنٹرول رکھے ہوئے. آج میں ایک ذہن میں خیال آ رہا تھا کہ سارے القدس بریگیڈ اور القسام بریگیڈ کے لوگ وہاں موجود ہیں تو اسرائیل حملہ کیوں نہیں کر دیتا. لیکن چونکہ وہ 4 یرغمالی بھی تو وہاں موجود تھے نا، اور انٹرنیشنل ریڈ کراس کے لوگ بھی تھے جن کے حوالے کیا گیا، تو اس وجہ سے اس قسم کی کارروائی تو ممکن نہیں تھی. لیکن اب اسرائیل کس حد تک غزہ میں موقع دیتا ہے؟ آیا 6 ہفتے کے بعد وہ اپنی کارروائیاں دوبارہ شروع کرتا ہے یا پھر ایک اور ڈیل اس سے پہلے ہو جائے گی؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. 6 ہفتے سے پہلے ایک اور ڈیل ہو جائے گی 6 ہفتوں کے لیے یا 1-2 ماہ کے لیے، یا یہ ڈیل ہونے کے بعد پھر ایک بیچ میں ٹائم آ جائے گا آپ کو کیا لگتا ہے جس میں اسرائیل پھر غزہ میں حملے شروع کر دے گا؟ آپ کو کیا مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید ڈیل نہ ہو سکے میرا اپنا، اور یہ اسرائیل پھر ایک ونڈو آئے گی انلیس کہ ٹرمپ از ویری ڈٹرمنڈ کہ اس نے ابراہیم ایکارڈز کو ریوائیو کرنا ہے. کیونکہ سعودی عرب دیکھیے جب تک غزہ میں باقاعدہ امن نہیں آ جاتا، فلسطین کی ریاست کا ایشو تو خیر ایک طرف رہ گیا. اب میرا نہیں خیال کہ سعودی عرب اس پہ انسسٹ کریں گے. لیکن ایک مستقل جنگ بندی نہیں ہو جاتی اس وقت تک سعودی عرب کے لیے بہت مشکل ہوگا کہ وہ ابراہیم ایکارڈز کا حصہ بنے. ٹرمپ یہ ڈیفینیٹلی پریشر بلڈ کریں گے کہ آپ ویسٹ بینک میں تو جی جو کرنا ہے آپ کرتے رہیے، جو کروائیاں آپ کر رہے ہیں جینن کیمپ میں یا جو بھی آپ، لیکن غزہ میں آپ جنگ بندی مان لیں، مستقل جنگ بندی.
لیکن اس جنگ بندی کا بھی کچھ فائدہ فی الحال نظر اس طرح نہیں آتا. ٹھیک ہے لوگوں کو ایک بریدنگ اسپیس مل گئی, لوگ واپس اپنے گھروں کو جا رہے ہیں, وہ ملبے کا ڈھیر ہے جو بھی ہے, وہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ ہیں. لیکن سعودی عرب بھی اس وقت تک یا باقی خلیجی ممالک بھی اس وقت تک ہیلپ نہیں کر سکتے غزہ کے لوگوں کی جب تک کہ یہاں پہ مستقل امن نہ آ جائے. مستقل امن سے مراد یہ ہے کہ ایک پرماننٹ سیز فائر نہ ہو جائے. صحیح. اور پرماننٹ سیز فائر میں دیکھ نہیں رہا جب تک حماس موجود ہے بن نتنیاہو کے لیے جس طرح یہ آشوف اسٹرینتھ کیا ہے, مجھے نہیں لگتا کہ حماس یا اسرائیل اس کو تسلیم کرے گا. اور پھر یہ بھی ہم بار بار ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ سعودی عرب وغیرہ بھی ان کو بھی یہ قابل قبول نہیں ہے کہ حماس دوبارہ آ کر غزہ کا کنٹرول سنبھالے. وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ پیلسٹینین اتھارٹی آ کر اس کا کنٹرول سنبھالے. اب پیلسٹینین اتھارٹی کو ویسے ہی کوسچن ریز کر دیے ہیں اسرائیل نے. اسرائیل پی اے کو بھی ان کو بھی نہیں مان رہا کہ وہ غزہ میں آ کر اپنا کنٹرول لیں. تو ایک بہت کھچڑی سی بن چکی ہے. اس میں کچھ پتہ نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ کوئی یہ پریڈکٹ کر سکتا ہے کہ معاملات کس طرف جائیں گے. لیکن جو ہم دیکھ رہے ہیں نتنیاہو کی ڈومیسٹک پوزیشن جو دیکھ رہے ہیں, اور جو اس نے فار رائٹ جو لوگ ہیں بن گوائر ہیں یا اسموٹرچ ہیں جو ان کے ساتھ وعدے وعید کیے ہیں کہ دوبارہ ہم جنگ شروع کریں گے, ہم ویسٹ بینک میں اپنی سیٹلمنٹ کو آگے بڑھائیں گے اور ویسٹ بینک کو بھی انیکس کریں گے, اپنا حصہ بنا لیں گے. جس طرح انہوں نے گولان ہائٹس کو بنایا تھا, وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس کو بھی ایکسیپٹ کر لیا تھا اپنی پچھلی ٹرم میں. جب بنایا تھا اس کو بیت المقدس کو اپنا حصہ, وہ بھی انیکس کر لیا تھا, وہ بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے مان لیا تھا, بلکہ امریکی سفارت خانہ بھی شفٹ کر دیا تھا. تو اس لیے پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے نا وہ ٹرانزیکشنل ہے نا, ان کو اگر سعودی عرب سے کچھ فائدہ مل رہا ہے تو پھر وہ بن نتنیاہو پہ پریشر بلڈ کریں گے کہ نہیں بس آپ غزہ میں آپ نے کچھ نہیں کرنا, پیلسٹینین اتھارٹی کو بھی آپ نے ماننا ہے. لیکن حماس کو کس طرح ختم کر سکیں گے, میرے لیے سوال یہ پیدا ہوتا ہے. اور پھر جو لوگ سپورٹ کر رہے ہیں حماس کو یا باقی دوسری آرگنائزیشنز کو, کیونکہ پیلسٹینین اتھارٹی تو بالکل ہی ان افیکٹو رہی. کرپشن, لیک آف گڈ گورننس, سارے وہ چیزیں جو ہم پاکستان میں بھی دیکھتے ہیں, وہی چیزیں سب وہاں بھی ہمیں نظر آتی ہیں. تو اس وجہ سے لوگوں کا ان کو بھی تسلیم کرنا, ان کا خیال یہی ہے. اور یہ بھی دیکھیے کہ جہاں الجزیرہ اسرائیل نے ویسٹ بینک میں اور جگہوں پہ الجزیرہ کو بین کر دیا, تو محمود عباس نے بھی ویسٹ بینک میں الجزیرہ کو بین کر دیا. تو یہ لوگوں کے ذہنوں میں شبہات تو پیدا ہوتے ہیں نا کہ ان کی پراکسیز ہیں, ان کی گیم کھیل رہے ہیں. تو اس وجہ سے لوگ ابھی بھی اس کے باوجود کہ انہوں نے بہت قربانیاں دی ہیں, ابھی بھی حماس کے ساتھ ہی کھڑے ہیں. بہت سے فلسطینی ہوں گے جو ہماری طرح حماس کے بارے میں سوالات اٹھا رہے ہوں گے, لیکن پھر بھی وہ سمجھتے ہیں کہ حماس جو ہے وہ رائٹ فلی ان کو ریپرزینٹ کر رہی ہے. اور یہ سلام ہے الجزیرہ کو بھی, فرینکلی اسپیکنگ, کیونکہ الجزیرہ دنیا کا واحد چینل ہے جس نے فلسطین سے اپنی نظر نہیں اٹھائی. بالکل بہت سی چیزیں ہوتی رہیں لیکن انہوں نے فوکس رکھا, قربانیاں بھی بہت ساری اور قربانیاں ان کے رپورٹرز نے بہت دیں. تو الجزیرہ کو سیلوٹ پیش کرنے کو دل چاہتا ہے آج. باقی ہمارے پاکستانی چینلز بھی کبھی کبھی کوئی خبر لگا دیتے ہیں, لیکن الجزیرہ نے بڑے مستقل مزاجی کے ساتھ اور ابھی تک فلسطین کے معاملے سے آنکھ نہیں, کیمرہ نہیں اٹھایا. صحیح. سو باسط صاحب رخ کریں گے بنگلہ دیش کی جانب. آپ کی اجازت ہو تو ایک بریک لے لیں پلیز. لیٹس ٹیک اے شارٹ کمرشل بریک ہیئر. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سو باسط صاحب, یہ جو طالبان کے امیر ہیں ہیبت اللہ اخونزادہ صاحب, ان کے خلاف آئی سی سی وارنٹ ایشو کرنے کا سوچ رہی ہے. مجھے بتائیں آخر انہوں نے ایسا کیا ہے کہ اقدام اٹھایا جا رہا ہے ان کے خلاف؟ یہ تو اچھا سوال آپ نے کیا, لیکن اس طرف بھارت بھی بہت پریشان ہے. اس پہ میں بات کرتا ہوں. اسی کی وجہ سے؟ نہیں, ان کی وجہ سے تو شاید وہ پریشان ہوں, خوش ہوں, کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن ہمارا ایک وفد جو ہے ISI کا, وہ ڈھاکہ میں اس نے وزٹ کیا, تو اس کو لے کر بھارت میں اس قدر ایک شور شرابہ مچا ہوا ہے کہ یقین نہیں آتا کہ ہمارا ایک ڈیلیگیشن ISI کا چلا گیا تو کیا قیامت آ گئی. کیونکہ اس وقت تو بہت سے انٹیلیجنس کوآپریشن دنیا بھر میں ہو رہی ہے, چاہے وہ ٹیررزم کے حوالے سے ہو, ڈرگ ٹریفکنگ کے حوالے سے ہو, اور بہت سے ایشوز ہیں جو انٹیلیجنس ایجنسیز اپنے یہاں کوآپریٹ بھی کرتی ہیں, کولیبوریشن بھی ہوتی ہے, کوآرڈینیشن بھی ہوتی ہے. تو بنگلہ دیش ہمارا ساؤتھ ایشین ممبر اسٹیٹ ہے, ہمارے ریجن کا حصہ ہے, پہلے پاکستان کا حصہ تھا. تو اب وہ اگر ایک ساورن اسٹیٹ ہے اور ہمارے دونوں ممالک کے درمیان انٹیلیجنس ایریا میں بھی تعلقات بڑھ رہے ہیں یا تعاون بڑھ رہا ہے, تو بھارت کو کوئی پرابلم نہیں ہونا چاہیے.
لیکن بھارت نے اس قدر نظر رکھی ہوئی ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا، کہ ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ کس فلائٹ سے یہ ڈیلیگیشن آیا ہے. فلائٹ نمبر بھی انہوں نے میڈیا کو لیک کیا کہ ایمریٹس کی فلائٹ تھی پتہ نہیں 586، وہ اس وقت لینڈ ہوئی اور اس میں پاکستانی ڈیلیگیشن یہ لوگ موجود تھے. تو یہاں تک وہ نظر رکھے ہوئے ہیں، اور یہ بھی لگتا ہے کہ بنگلہ دیش میں زبردست پریزنس ابھی تک ان کی ہے. انہوں نے اپنی انٹیلیجنس کا جو نیٹ ورک ہے وہ بھی تو انہوں نے پورا نہیں وائنڈ اپ کیا. صحیح. ابھی تک ان کے لوگ موجود ہیں، چاہے وہ ایئرپورٹ پہ ہوں، چاہے گلیوں بازاروں میں ہوں، وہ ان کو ابھی تک انٹیلیجنس پرووائڈ کر رہے ہیں. تو یہ بھی بنگلہ دیش کی حکومت کو ذرا دیکھنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ہمارا کوئی ڈیلیگیشن سیکرٹلی، کوئی سیکرٹ وزٹ ہے ہمارے ڈیلیگیشن کا، لیکن یوزلی ہوتا یہی ہے کہ انٹیلیجنس کے جب ڈیلیگیشن جاتے ہیں تو اس قسم کا وہ مطلب دنیا کو انفارم نہیں کرتے، وہ ایک لحاظ سے وہ ایکسیس نہیں ہوتی. مطلب یہ ہے کہ وہ چپ کر کے چلے جاتے ہیں اور چپ کر کے آ جاتے ہیں، چھپ کے نہیں، چپ کر کے. تو یہی ہمارے بھی ڈیلیگیشن نے یہی کیا. لیکن بھارت کے وہاں پہ انٹیلیجنس نیٹ ورک جو بھی ابھی جس حال میں بھی موجود ہے، انہوں نے کافی اس پہ کام کیا، اور ان کا فلائٹ نمبر بھی نکال لائے، ان کا ارائیول ٹائم بھی نکال لائے، ان کا ڈپارچر ٹائم بھی نکال لائے. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس پہ نگراں حکومت جو اس وقت ہے ڈھاکہ میں ان کو. لیکن یہ کوئی اچھمبے کی بات اس طرح بھی نہیں ہے. دیکھیے اسی ماہ بلکہ پرنسپل اسٹاف آفیسر جو تھے بنگلہ دیش کے، جو ہم نے ڈسکس بھی کیا تھا، لیفٹیننٹ جنرل کیا نام تھا ان کا، قمر الحسن صاحب، وہ تشریف لائے تھے. بڑی اچھی ان کی یہاں پہ گفتگو ہوئی، اچھے ہمارے آرمی چیف سے بھی ملے اور لوگوں سے ہی ملے. تو ہم تو چاہتے ہیں وہ کریسنٹ سیکیورٹی انیشیٹو کہیں آگے چلے، تو خدا کرے یہ سارا اسی کی تیاریوں میں ہو. اس کی شروعات تو پاکستان اور بنگلہ دیش سے ہی ہوگی نا، جس طرح ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں. تو لیٹس ہوپ کہ تھنگز آر موونگ ان دیٹ ڈائریکشن. لیکن یہ یاد رہے کہ ہمارا بھارت کے خلاف کوئی عزائم نہیں ہے، لیکن یہ بھی یاد رہے کہ جب سے ہم نے بنگلہ دیش کے ساتھ اپنے تعلقات ہمارے بہتر ہونا شروع ہوئے ہیں، اس وقت سے بھارت نے فوری طور پہ طالبان کے ساتھ اپنے رابطے تیز کر لیے. اور اس کے بعد ان کے جو جے پی سنگھ ہیں، جو ان کے فوکل پوائنٹ ہیں، جوائنٹ سیکرٹری ہیں منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز میں، وہ ان کا دورہ ہوا. ابھی وہ بہرحال وہ جا رہے ہیں، جے پی سنگھ جو ہیں نا، وہ یہاں بھی رہے ہیں پاکستان میں ڈپٹی ہائی کمشنر فار مینی ایئرس، 2014 سے 2019 تک یہاں پہ تھے. اب وہ جا رہے ہیں بھارت کے سفیر بن کر اسرائیل. تو انٹرسٹنگ اسائنمنٹ، ان کی پہلی اسائنمنٹ ہے ایز سفیر. تو اسرائیل جانا بہت بڑی بات ہے بھارت کے لیے. اچھا، تو وہ جو ہے انہوں نے بھارت نے افغانستان کے ساتھ تعلقات بنانا شروع کر دیے تاکہ ہمیں یہاں سے پریشان کریں. پریشان کیا کریں؟ ٹی ٹی پی کو زیادہ فنڈز دیں، ان کو زیادہ آگے مطلب آمادہ کریں کہ خودکش حملے کریں. اس طرح بلوچستان ریپبلکن آرمی ہے، بلوچستان لبریشن آرمی ہے، اور بہت سی ملیٹنٹ آرگنائزیشنز ہیں جو کہ which are being funded by India, we all know. اچھا، اب آپ کا جو تو اس لیے میں اس کے بارے میں خوش ہوں کہ اس قسم کے ہمارے روابط بنگلہ دیش کے ساتھ بڑھ رہے ہیں، اور لیٹس ہوپ کہ چیزیں ٹھیک طریقے سے آگے چلیں گی. دوسری جانب جو آپ کا پہلا سوال تھا کہ بھئی کیا کیا امیر المومنین ہیبت اللہ اخونزادہ نے، اور یا دو کیونکہ آج کل جو چیف پروسیکیوٹر ہے نا انٹرنیشنل کرمنل کرائمس کورٹ ہے، کرمنل کورٹ، تو وہ جو ہے آج کل بڑی ایکٹیو ہے، دا ہیگ میں ہے یہ کورٹ. ان کے جو چیف پروسیکیوٹر ہیں کریم خان، ان کے والد محترم کا تعلق مردان سے تھا بائی دا وے، جہاں مجھے یاد پڑ رہا ہے. اور یہ کہنا تو نہیں چاہیے لیکن اس کا تعلق ہے کہ نہیں، آئی ناٹ نو، شوڈ آئی سے اور ناٹ. قادیانی ہیں، لیکن چلیے وہ تو ایک طرف ان کا ذاتی معاملہ، اس میں کیا فرق پڑتا ہے. لیکن ان کا یہ پہلے تو انہوں نے بن نتن-یاہو کے نکالے وارنٹس، پھر اسماعیل ہانیہ کے بھی وارنٹس نکالے ذرا بیلنس کرنے کے لیے کہ ہم صرف نتن-یاہو یا ان کے جو ڈیفنس منسٹر تھے فارمر گیلنٹ، صرف ان کے خلاف نہیں نکال رہے بلکہ اسماعیل ہانیہ کے بھی، اور جو جس سے سنور صاحب تھے یحییٰ سنور، ان کے خلاف بھی نکالے. تو وہ ذرا بیلنس انہوں نے کر دیا. اب انہوں نے کل پرسوں کہا ہے کہ جی ہم ایز چیف پروسیکیوٹر میں یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں آئی سی سی کو کہ وہ
ایک دو بندوں کے جو افغانستان میں ان کے بھی خلاف وارنٹ ایشو کریں. ان میں تو ایک جو امیر المومنین ہیں قندھار بیسڈ ہیں، جو قندھار میں ہی رہتے ہیں، ہیبت اللہ اخنزادہ، جو پوری حکومت کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑے ہیں. جس طرح ہمارے یہاں امام خمین آئے ہیں ایران میں، اس طرح افغانستان میں یہ ہیں ہیبت اللہ اخنزادہ. اور دوسرے جو ان کے چیف جسٹس ہیں عبدالحلیم حکیم حقانی. تو چیف جسٹس افغانستان کے اور یہ امیر المومنین ان کے خلاف کہتے ہیں کہ جی میں پروسیس کر رہا ہوں کہ ان کے خلاف بھی انٹرنیشنل وارنٹ نکلے. اب افغانستان پارٹی تو ہے، روم اسٹیچوٹ کا انہوں نے بھی سائن کر رکھا ہے، 2003 میں کیا تھا. تو دے بیکیم، تو ایک کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ وارنٹ ایشو ہوتا ہے تو وہ پھر خیر کون کس کے حوالے کرتا ہے. لیکن جو انہوں نے گراؤنڈ بنایا ہے نا، وہ میرے لیے تھوڑا سا عجیب سا ہے. وہ کیسے؟ کیونکہ خواتین کے ایشوز ہیں نا، کہ خواتین کو کام نہیں کرنے دیتے، خواتین کو پڑھنے نہیں دیتے. یہ وہ چیزیں ہیں جس میں کوئی کرمنالٹی کا انہوں نے ایسپیکٹ نکالا ہے کہ کرائم ہے، انٹرنیشنل کرائم ہے. یہ بات مجھے ہضم اس لیے نہیں ہوتی. ہم سب اس سے اختلاف کرتے ہیں، خواتین کو پڑھنے کا حق بھی ہے، اسلام میں بھی ہے، شریعت میں بھی ہے، کوئی روک نہیں سکتا. کام کرنے کا حق بھی ہے، کوئی اس سے اختلاف نہیں کر سکتا. لیکن اس پہ آپ کرمنل وارنٹس ایشو کر دیں، یہ میری طرف، کیونکہ دنیا بھر میں بہت سے ممالک ہیں، صرف افغانستان کیا، جہاں پہ خواتین کو یہ مسائل درپیش ہیں. ٹھیک ہے، ان کی یہ پالیسی شاید ممکن ہے کہ حکومتی لیول پہ نہ ہو. یہاں بھی دیکھیے، اگر آپ دیکھیے تو یہ جو طالبان کی حکومت ہے، میں جسٹیفائی نہیں کر رہا ان کو، لیکن ان کا کہنا یہی ہے کہ جی ابھی ہمارے حالات اتنے سازگار نہیں ہیں کہ ہم خواتین کو، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ سیگریگیشن ہو تعلیم کا جہاں تک بات ہے. اور پرائمری تک تو تعلیم یہ الاؤ کر رہے ہیں، لیکن اس کے بعد کی تعلیم پہ انہوں نے کچھ پابندیاں لگا دی ہیں. وہ کہتے ہیں جب تک ہم پوری سیگریگیشن نہیں کر پائیں گے. ٹھیک ہے، اسلامی نقطہ نظر سے اپنے آپ کو درست سمجھتے ہیں تو اس پہ کام کر رہے ہیں. وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم تعلیم کے خلاف ہیں خواتین کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سیگریگیشن چاہتے ہیں کہ تعلیمی جو ادارے ہیں خواتین پہ کوئی الگ ہوں. اسی طرح کام کرنے کے حوالے سے بھی ان کے تحفظات یہی ہیں کہ اگر خواتین کو ہم کام کرنے کا حق دیتے بھی ہیں یا وہ کام کرنا چاہیں گی بھی، جو ان کا حق ہے، تو ان کے لیے ہم ایسی اپرچونٹیز کریٹ کرنا چاہتے ہیں جہاں پہ وہ الگ کام، ساتھ تو کالجز میں پڑھانا چاہتے ہیں تو پڑھائیں. اگر کوئی ہاسپٹلز میں ہیں، ڈاکٹرز ہیں، تو اپنے انہی خواتین کے ہاسپٹلز الگ ہونے چاہیے. اس قسم کی چیزیں ہیں. ہمارے ہاں بھی زمانے میں دیکھیے نا، ایک ویمن بینک بنا تھا جی، ہمارے ہاں، خواتین کے پولیس اسٹیشنز ہی بنے تھے. تو یہ وہ تمام چیزیں جو دوسرے ممالک بھی کرتے ہیں. میں قطعاً طالبان کو جسٹیفائی نہیں کر رہا، لیکن مجھے اتنا جو ایکسٹریم میجر ICC کی جانب سے لینا، مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی اتنا، مطلب میں کنونس نہیں ہوں. سچی بات یہ ہے، گو کہ کچھ لوگ مجھ سے اتفاق نہیں کریں گے، لیکن میں ایک کرمنالٹی کا اس میں ایلیمنٹ ابھی اس طرح نہیں آتا. یا تو یہ ہونا کہ وہ خواتین کو مار رہے ہوں، قتل کر رہے ہوں، ان کو سر عام پھانسیاں لگا رہے ہوں. ایسی بات تو نہیں ہے. یہ ماننا پڑے گا کہ طالبان کے آنے کے بعد جہاں خواتین پہ سختیاں ہوئی ہیں، باہر آنے پہ پابندیاں ہوئی ہیں، اور بہت سی پابندیاں بھی ان پہ لگی ہیں، لیکن اوور آل سیکیورٹی سچویشن تو طالبان کے آنے کے بعد بہت بہتر ہوئی ہے. وہاں کوئی سول وار نہیں ہو رہی، وہاں پہ انہوں نے پاپی کلٹیویشن کو ختم کر دیا، تو وہاں پہ کافی بہتری آئی ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیے روس بھی ان کے ساتھ تعلقات قائم کر رہا ہے، چین بھی کر رہا ہے، ایران نے بھی کچھ کیا ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنا فل ڈپلومیٹک ریلیشنز ریسٹور کر لیں. تو میں جو ICC، میں امید کرتا ہوں کہ جو ICC ہے، جو کورٹ ہے، وہ چیف پروسیکیوٹر کی جو ریکویسٹ وہ کر رہے ہیں ان کو وہ ایکسیپٹ نہیں کرے گی کورٹ. لیکن کیا ہوتا ہے وی ڈو ناٹ نو. اگر یہ ICC بھی بعض اوقات دیکھیے نا پوائنٹ اسکورنگ کرتی ہے، پبلک PR ایکسرسائزیں بھی ہو جاتی ہے، اور خاص طور پہ جو کریم صاحب ہیں، کریم خان صاحب بھی تو زیادہ ووکل بھی ہیں، دنیا بھر میں انٹرویوز بھی دیتے رہتے ہیں. تو ایک PR ایکسرسائز بھی ہے کہ دیکھیے جی ہم نوٹس لے رہے ہیں اس چیز کا، لیکن اس کا اثر کوئی نہیں ہونے والا. صدر پیوٹن کے خلاف بھی انٹرنیشنل وارنٹ نکلا ہوا ہے، لیکن وہ منگولیا چلے گئے. منگولیا نے بھی روم اسٹیچوٹ سائن کیا ہوا ہے، لیکن منگولیا نے ان کو اریسٹ نہیں کیا یا انہوں نے ان کو حوالے نہیں کر دیا ICC کے. تو یہ بہرحال ایک پولیٹیکل اسٹنٹ بھی ہو سکتا ہے، پولیٹیکل موو بھی ہے. تو اب دیکھتے یہی ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. کیپنگ فنگرز کراسڈ. ایگزیکٹلی. سو اسی کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اب نیکسٹ ویک. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ.